अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। तो मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैर ऑफिस से होंगे। मुज़म्मिल साहब, आज व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। अब अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है, फिर पीटीआई का अब कौन सा नया बयानिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो बैठ के एहतजाज कर रहे हैं, फिर उसके बाद मिसिंग पर्सन केस में जस्टिस मोहसिन की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं, फिर मैयत लेके जाने के लिए मरीम नवाज की जानिब से अस्पतालों में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है वो दिया गया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अलामा साहब ने अब सेनेट में क्या हुकूमत को पेशकश कर दिया कि वो वाकई इस पोजीशन में है। तो मैं समझा व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले सवाल बड़ा सीधा है कि अब अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है, आप कैसे इसको देखते हैं ओवरऑल? देखें, पिछले अक्टूबर में जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, तो जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी अफ़गानिस्तान के हक़ में बयान जारी किया था, तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का कहा था, सीज़ फायर के लिए कहा था। तुर्की, कतर, चीन, रूस, सब जो ममालिक थे उन्होंने डिप्लोमेसी के लिए बात की थी और पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक्स पे कोई हमायत नहीं की थी। अब जो पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं इस बार, 2 दिन पहले, दुनिया के किसी मुल्क ने इसकी मज़म्मत नहीं की है। आप समझें, ना रूस ने, हालांकि रूस अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम करता है, ना चीन ने, ना कतर ने, ना तुर्की ने, ना यूएई ने, जितने भी ममालिक अफ़गानिस्तान हामी समझे जाते हैं, किसी मुल्क ने भी इन पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक्स की मजम्मत भी नहीं की, मुखालफत भी नहीं की। सिर्फ इंडिया ने एक बयान जारी किया है कि हम अफ़गानिस्तान की सॉवरेनिटी के तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, अदरवाइज़ पूरी दुनिया ने इसके ऊपर खामोशी रखी है। और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में जब आप इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं और दुनिया खामोश रहे, तो इसका मतलब है दुनिया ने इन स्ट्राइक्स की हिमायत की है। पहली बात तो जो ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुई पिछले 4-5 माह में, अक्टूबर से लेके ये फरवरी तक, उनमें बहुत सारे हमारे ख्याल था कि हम बड़े सफारती दबाव में हैं, लेकिन उसका एक इफ़ेक्ट ये आया है कि अब पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक्स की हिमायत आलमी सतह पर दोस्तों में मौजूद है और अफ़गानिस्तान सफारती तौर पे तनहा है। एक तो ये खबर आ रही है। दूसरा, इमारात इस्लामिया ने अपने एक ट्वीट किया था कि हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज हमारा हदफ है। उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, जिससे ये साबित होता है कि उनके ऊपर दबाव है और उन्होंने अपने सरकारी ट्वीट से ट्वीट किया और फिर उसको डिलीट किया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तुलू न्यूज़ को कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज हमारा हदफ है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि उन्होंने, अफ़गानिस्तान ने कुछ फोर्सेस जो हैं वो अपनी सरहद की तरफ मूव भी की हैं। पाकिस्तान ने सरहद पर अपनी फोर्सेस को स्टैंड बाय किया है, क्योंकि एक राय ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो कुछ अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ सरहदी झड़पें करेगा और ताकि अपने लोगों को सेटिस्फाई करे। आज इस्लामाबाद पूरी तरह हाई अलर्ट रहा, फैज़ाबाद के हवाई अड्डे बंद रहे, उसके अलावा इस्लामाबाद में एंट्री और चेकअप पॉइंट्स बहुत सख्त रहे और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट रखी गई, क्योंकि बहुत सारे ट्विटर अकाउंट से ऐसा भी तासुर आया था अफ़गानिस्तान से कि अब हम निशाना इस्लामाबाद को बनाएंगे। तो आज इस्लामाबाद की सिक्योरिटी, तो जो आफ्टर माथ ऑफ पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं उसके 2-3 हैं। आप देखें, एक डिप्लोमेटिक सतह पर पाकिस्तान को हिमायत मिली है, किसी ने अफ़गानिस्तान की हिमायत नहीं की इंडिया के सिवा। दूसरा ये है कि अफ़गानिस्तान में दबाव है। ऐसी खबरें भी आई हैं कि अफ़गानिस्तान में एक बहुत आला सतही इजलास हुआ काबुल में, जिसमें उनके तमाम बड़े मौजूद थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है। जो प्रो पाकिस्तान ग्रुप था उसने एंटी पाकिस्तान ग्रुप को कहा कि आपकी वजह से अफ़गानिस्तान पर हमले हो रहे हैं, अब हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप इंडिया के साथ घुसे हुए हैं, इंडिया आकर हमारे लिए लड़ लेगा पाकिस्तान के साथ, ये जो हम पर हमले हुए हैं इंडिया इस पर हमारे साथ हमारी क्या हमायत कर सकता है। वो उसने एक बयान ही जारी किया है ना, कोई इंडियन फौजें आकर अफगान तालिबान के लिए लड़ेंगी तो थोड़ी, कोई इंडिया ने हमें अपने जहाज़ दे दिए कि आप अपने राफेल जहाज़ इस्तेमाल करें। तो वहाँ बड़ी हार्ड टॉक हुई है प्रो पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स के दरमियान कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, और कहा जा रहा है कि वहाँ भी कोई फैसला नहीं हो सका। जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप था वो BLA और TTP की हिमायत जारी रखने पर था, जो प्रो पाकिस्तान था उसका ख्याल था कि इससे अफ़गानिस्तान मज़ीद मुश्किल में फैल जाएगा। तो एक हमें अफ़गानिस्तान के अंदर बहरान नज़र आता है, टर्मोइल नज़र आता है, वहाँ पर इस पर गुफ्तगू नज़र आती है और एक नए हमले की इंतज़ार भी नज़र आता है अफ़गानिस्तान के अंदर। अब वो कह रहे हैं
ہیں کہ یہ پاکستان دوبارہ حملہ کرے گا، اور وہاں کل رات بھی حملے کا انتظار ہوتا رہا ہے، آج رات بھی حملے کا انتظار ہوگا۔ اب جو افغانی ہیں وہ روزانہ رات کو حملے کے انتظار میں سوتے ہیں کہ آج پتہ نہیں پاکستان کہاں سٹرائک کرے گا۔ ڈر تو ہے۔ مزمل صاحب، آگے بڑھتے ہوئے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مسنگ پرسنز کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے ایک بار پھر سے وزیر اعظم کو طلب کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، تو سوال بڑا سیدھا ہے کہ عدالت میں بیٹھے یہ جو لوگ ہیں یہ سیکیورٹی کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتے؟ اچھا دیکھیں، یہ میں کوئی محسن اختر کیانی صاحب ایک مسنگ پرسن کا کیس سن رہے ہیں، اور وہ بندہ مسنگ ہے، اور وہ اس مسنگ پرسن کے کیس میں یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایس آئی اور جو ایم آئی کے فیلڈ آفیسرز ہیں، مطلب سیکٹر کمانڈرز ہیں، وہ آ کر ان کو بیان ریکارڈ کرائیں۔ اچھا، اب دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ انٹیلیجنس افسروں کو عدالتوں میں پیش کرتے ہیں اور وہ ان کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس افسران کو تو کوئی دنیا کا ملک بھی ایکسپوز نہیں کرتا، کوئی سی آئی اے کے ڈائریکٹر کو، کوئی را کے ڈائریکٹر کو۔ مجھے بتا دیں کوئی تفصیل ہے؟ وزارت دفاع ان کے بہاف پر جواب جمع کراتی ہے عدالت میں۔ یہ سب وزارت دفاع کے متحد ہیں اور حکومتوں کے متحد ہیں۔ حکومت پاکستان ان کی طرف سے جواب جمع کراتی ہے کہ بندہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ وہ جواب محسن اختر کیانی صاحب کو وزارت دفاع اور حکومت پاکستان کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جمع کرا دیا۔ اب محسن اختر کیانی صاحب بضد ہے کہ میں تے سیکٹر کمانڈر نے بلا کے یہ بےزتی کرنی ہے۔ فوج کا یہ موقف ہے کہ آپ ہمارے فیلڈ افسران کو عدالتوں میں بلا کے کھڑا کرتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، بندہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں جو محسن اختر کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کیا وہ جوڈیشل پریویو ہے کہ وہ، میرا مطلب ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے فیلڈ افسران کو بلا کر سزا دے دیں یا ان کو بلا لیں۔ وہ وزارت دفاع کے ذریعے جو ایکشن لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ وہ اگر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو معطل کر دیں تو اپنا آرڈر لکھا دیں، دفتر عدالت میں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی بھی آرڈر دینا چاہتے ہیں تو وہ وزارت دفاع کی رپورٹ کو مسترد کرنا چاہتے ہیں، مسترد کر دیں۔ یہ جو پاکستان میں ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا نا، میں وزیر اعظم کو بلا کے کھڑا کر لوں گا، میں فلاں افسر کو بلا کے کھڑا کر لوں گا، کرنا کرانا کچھ نہیں، اپنی ججی دکھانی ہے کہ میں جج ہوں، اس کے نتیجے میں کچھ نہیں۔ مجھے لگتا ہے محسن اختر کیانی صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کوئی عمر عبداللہ کا کیس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ کب سے لاپتہ ہیں، کیوں لاپتہ ہیں۔ 13 سال سے مسنگ ہیں، اور 13 سال سے مسنگ ہے۔ اب ہمارے یہاں بہت ساری تھیوریز ہیں، کچھ لوگ بی ایل اے میں چلے جاتے ہیں وہ بھی مسنگ ہیں، کچھ ٹی ٹی پی میں چلے جاتے ہیں وہ بھی مسنگ ہیں، کچھ اور کہیں چلے جاتے ہیں وہ بھی ہم آئی ایس آئی ایم آئی پہ ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے غائب کیتے ہیں انہیں، حالانکہ بعد میں پتہ لگتا ہے وہ خود کچھ بمبار ہیں، وہ کسی فدائی کارروائی میں نظر آئے ہیں۔ میرا ٹیکنیکلی خیال ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب نے جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، اور ان کو اس طرح پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے جج کا منصب استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو اپنے قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ ان کے پاس وزارت دفاع کی رپورٹ آ گئی ہے، وہ اس کے اوپر جو فیصلہ دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ وہ تضحیق کیوں کرنا چاہتے ہیں اداروں؟ جسٹس عامر فاروق سیلز ٹیکس کے فیصلے میں آئینی عدالت کے اختیارات پر ریمارکس دیے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے طے شدہ اختیارات اب تک نافذ العمل نہیں ہوئے ہیں؟ جی، نافذ العمل نہیں ہوئے ہیں۔ پچھلی دنوں جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو سو موٹو لیا ہے عمران خان کی آنکھ پر، وہ اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ کا۔ وہ اختیار ان سے از خود نوٹس کا یا جوڈیشل پریویو سے باہر نکلنے کا لے لیا گیا ہے۔ وہ تو اب آئینی عدالت کے پاس ہے، اور وہ کچھ القادر ٹرسٹ کا کیس رہے تھے، چلے کہاں گئے۔ تو اس طرح کے کچھ کیسز میں یقیناً آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے درمیان اس وقت رفٹ موجود ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ رفٹ یحییٰ آفریدی صاحب کی موجودگی میں رہے گی، کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے لیے 27ویں آئینی ترمیم میں یہ لکھوا لیا تھا کہ جب تک یحییٰ آفریدی ہیں انہیں چیف جسٹس پاکستان کہا جائے گا، اگلا جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ چیف جسٹس پاکستان نہیں ہوگا۔ یہ صرف ون ٹائم فیور یحییٰ آفریدی صاحب کو دی تھی، اور وہ خود کو ابھی چیف جسٹس پاکستان ہی سمجھتے ہیں، وہ آئینی عدالت کو اپنے متحد سمجھتے ہیں، حالانکہ اب وہ آئینی عدالت کے متحد ہیں۔ مزمل صاحب، محمود خانہ چکزئی نے سہیل آفریدی سے کہا ہے کہ انہوں نے رہائی فورس کا اعلان کر کے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے۔ کیا اب اچکزئی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے متبادل ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ تو پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، صرف محمود خان اچکزئی نہیں کہہ رہے۔ دیکھیں، اس وقت ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر نے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا ہے، لہذا تصادم کی طرف نہیں جانا۔ جو 2 بڑے تصادم پی ٹی آئی نے کیے ہیں وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے تصادم ہیں۔ ان کے نتیجے میں ان کے ورکرز کا بھی نقصان ہوا ہے، پارٹی کا بھی نقصان ہوا ہے، سیاست کا بھی نقصان ہوا ہے، لہذا وہ مزید کوئی 9 مئی اور 26 نومبر کرنے کے لیے پارٹی تیار نہیں۔
اور رائے یہ ہے کہ رہائی فورس تو پھر ایک اور 9 مئی کرے گی، ایک اور 26 نومبر کرے گی، وہ تو مزاحمت کرے گی، وہ تو لڑائی کی طرف جائے گی، سیاسی کام تو نہیں کرے گی. اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ مزید لڑائی نہیں کرنا چاہتی ہے. آپ یہ بات سمجھیں. شاید علیمہ خان اور عمران خان کی بہنیں تو چاہتی ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور ٹکرا دیا جائے اور پاش کر دیے جائیں اسلام آباد کے در و دیوار، لیکن پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتی ہے. محمود خان اچکزئی یہ نہیں چاہتے، انہیں اس کی قیمت کا اندازہ ہے. لہذا وہ لوگ پی ٹی آئی اور سہیل افریدی کو روک رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ رہائی فورس بنانے کا آئیڈیا سہیل افریدی کو علیمہ خان نے دیا ہے، اور یہ علیمہ خان کا اسکرپٹ ہے کہ تم لڑکے اکٹھے کرو، لڑائی کرو، چڑھائی کرو، تباہ کر دو. جبکہ پی ٹی آئی کی پوری سیاسی جماعت تحریک تحفظ آئین سہیل افریدی کو سمجھا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں زیادہ نقصان ہو جائے گا، تمہارا بھی نقصان ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ذوالفقار سے تشبیہ دی ہے. حکومت کہتی ہے کہ ریاست کے علاوہ کسی کو فورس بنانے کا اختیار نہیں، عسکری جتھا کوئی نہیں بنا سکتا، یہ جتھا سیاست پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں محمود خان اچکزئی سیاسی ہوش کی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف علیمہ خان کا پریشر ہے کہ ہوش کا کام نہیں ہے، جوش کا کام ہے. مزمل صاحب، ایک طرف پی ٹی آئی کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے جسٹس شارجہ افریدی سے کہ وہ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کہیں کہ الشفا اسپتال میں ان کا علاج کرایا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کر دھرنا دے رہے ہیں. تو چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ نئی مہم جو ہے وہ کیا کامیاب ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ اچھا، یہی افریدی صاحب نے کیس داخل دفتر کر دیا ہوا ہے، اور وہ تو انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا ہوا ہے. میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بعد، حکومت کی رپورٹ کے بعد، سپرنٹینڈنٹ جیل کی رپورٹ کے بعد، فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر کی رپورٹ کے بعد انہوں نے قرار دیا کہ سلمان صفدر اور سپرنٹینڈنٹ جیل کی ایک ہی رپورٹ ہے. اور میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پہ انہوں نے تسلی کا اختیار کرتے ہوئے انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا، اور کوئی ہدایات جاری نہیں کی کہ علاج کہاں کرایا جائے. پہلی بات آپ سمجھیں. یا افریدی صاحب جو ہیں وہ ان کو پتہ تھا کہ وہ کوئی جوڈیشل آرڈر کریں گے تو وہ آئینی عدالت میں چیلنج ہو جائے گا، یہ ان کا پرویو نہیں ہے. وہ کریں گے تو یہ سو موٹو میں آئے گا، اور سو موٹو کا اختیار ان سے ختم ہو چکا ہے. اب بھی جو یہ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے ہیں یہ ایک سیاسی دھرنا ہے. ان کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ سارے قانون دان ہیں، آئین دان ہیں، ان کو نے آئین پڑھا ہوا ہے. انہوں نے دھرنا دینا جا کے آئینی عدالت کے باہر دھرنا دیں، امین الدین کے آگے دھرنا دینا. یا افریدی کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے نا. یا افریدی صاحب ان کی پٹیشن کا سو موٹو نہیں لے سکتے. انہوں نے ان کی جو فیور کی ہے وہ بھی آؤٹ آف دی وے فیور کی ہے. میڈیکل بورڈ والی، بچوں سے بات والی، اور وہ جو فرینڈ آف کورٹ والی، وہ آؤٹ آف دی وے غیر معمولی فیور دی گئی ہے. وہ آئین اور قانون کے تحت نہیں بنتی تھی. لیکن اب چونکہ یا افریدی صاحب نے ایک پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور پی ٹی آئی اب اس پنڈورا باکس کو استعمال کر رہی ہے، اور یا افریدی صاحب کو مزید جو ہے وہ بدنام کر رہی ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کو یا افریدی صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن وہ ان کو بدنام کر رہی ہے، روز دھرنے دے رہی ہے، ان کے خلاف ٹویٹس کر رہی ہے. اور میرا خیال ہے یا افریدی صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نیکی دا زمانہ نہیں ہے. مزمل صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے حکومت کو پیشکش کی گئی ہے کہ آپ اپنے معاملات خان صاحب سے ٹھیک کر لیں تو ہم آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے. وہ اس پوزیشن میں ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی حکومت گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان لیں کہ پی ٹی آئی حکومت گرانے کی پوزیشن میں ہو تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائے گی حکومت گرانے میں. پی ٹی آئی اس وقت حکومت گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. علامہ کون دیتا ہے اسے؟ نہیں چلے، سیاسی بیان ہے، ہم اس کو سیاست کے طور پہ لے لیتے ہیں. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی موجودہ حکومت کو گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اس حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، اس کے پاس 2/3 اکثریت ہے. یہ کوئی سادہ اکثریت سے ایک آدھ ووٹ سے تو نہیں کھڑی. اس حکومت میں تو اس وقت مسلم لیگ نون کی اپنی اکثریت اتنی ہو چکی ہے کہ اس کو اگر پیپلز پارٹی چلی بھی جائے تو وہ اپنی حکومت قائم رکھ سکتی ہے. تو میرے خیال میں اس حکومت کو ابھی پارلیمنٹ کے ذریعے گھر بھیجنے کے آپشن تو بہت ختم ہو گئے ہیں. اور جس طرح عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کہ اگر اتحادی ساتھ چھوڑ دیں تو حکومت گر جائے گی، فی الحال شہباز شریف کے اتحادی بھی ساتھ چھوڑ دیں تو شہباز شریف کی حکومت نہیں گر سکتی. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس نے ایسے ہی مذاق کیا ہے، انہیں بھی پتہ ہے ان کے پاس ایسی کوئی طاقت موجود نہیں ہے. مزمل صاحب، آخر میں جاننا چاہوں گی آپ سے، مریم نواز کی جانب سے بڑا ہی اچھا مثبت فیڈ بیک، ایک انیشیٹو لیا گیا ان کی جانب سے. مریم نواز نے صوبہ پنجاب میں میت کو اسپتال میں فری ایمبولینس سروس متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے. تو آپ اس کو پنجاب کے عوام کے لیے کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ درد وہی سمجھتا ہے جس نے کوئی میت جو ہے نا اس کی تدفین کرائی ہو. اگر آپ کے کسی عزیز کی ہسپتال میں ڈیتھ ہو جائے
اس کو واپس گھر لے کے جانا ہزاروں روپے کا کام ہے. ایک تو پہلے علاج پہ پیسے ختم ہو گئے ہوتے ہیں, پھر جو ایمبولینس والا ہے وہ منہ مانگے پیسے مانگتا ہے کہ میں, آپ لوگوں نے اکثر شہر سے باہر بھی میت لے کے جانی ہوتی ہے, اور اگر آپ نے شہر میں بھی لے کے جانی ہو تو ہزاروں روپے مانگے جاتے ہیں. تو ایک تو اگر آپ کی میت آپ کے گھر فری پہنچ جائے, بہت بڑی فیور ہے. مجھے یاد ہے پچھلے دور میں شہباز شریف نے ایک خاموش قبرستان بھی بنایا تھا جہاں فری تدفین ہوتی تھی. اس وقت اگر آپ نے ایک میت کی تدفین کرنی ہے تو 20,000 روپے 25,000 روپے تو کچی قبر پہ لگ جاتے ہیں, پکی قبر کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ نے کچی قبر بھی بنانی ہے تو 20-25,000 روپے لگ جاتے ہیں, پھر ایمبولینس کے لگ جاتے ہیں. تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جب یہ جو تدفین کے معاملات ہیں, غریب آدمی کی تو پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ کو اندازہ نہیں کہ جب کسی کے گھر میت پڑی ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. ایک تو وہ علاج پہ پیسے لگا چکا ہوتا ہے, پھر تدفین بھی کرانی ہوتی ہے, پھر ہمارے یہاں بڑے عجیب عجیب رسم و رواج بھی ہیں, روٹی دینی ہے, روٹی کھلانی ہے, ہمارے یہاں وہ رسم و رواج بھی اپنے موجود ہیں. تو کسی غریب کے گھر جنازہ ہو نا تو وہ اس کی اپنی تدفین ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنا آسان بنایا جائے نا اس عمل کو, تدفین کے, میت کے گھر جانے کو اور میت کی تدفین کو, قبر کے معاملے کو, یہ بہت آسان ہونا چاہیے تاکہ جو لوگوں کو اس کی تکلیف سے, میں سمجھتا ہوں جب غریب کے گھر جنازہ ہو تو اس پہ کیا گزرتی ہے, لہٰذا اس پہ جتنی آسانی دی جائے وہ بہتر ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ولاگ میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا, فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے.